इमरान खान नाअहल क्यों? इमरान खान की नाअहली के पीछे हुकूमत पाकिस्तान का हाथ है। मुस्लिम लीग नून ने इमरान खान के खिलाफ क्या चाल चली? ऑक्सफोर्ड से तालीम हासिल करने वाली मुमताज पाकिस्तानी शख्सियत कौन है? ऑक्सफोर्ड की चांसलरशिप के लिए अब इमरान खान के बाद सबसे मजबूत उम्मीदवार कौन है? क्या इमरान खान के चांसलर मुंतखब होने से पाकिस्तान और बरतानिया के ताल्लुकात में कोई फर्क पड़ता? क्या नून लीग की ऑक्सफोर्ड में इमरान खान के खिलाफ मुहिम पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम थी? क्या नून लीग की इमरान खान की चांसलरशिप की मुखालफत पाकिस्तान के साथ भी मुखालफत साबित हुई? अगर इमरान खान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर मुंतखब हो जाते तो क्या ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़े एजाज की बात होती? वेलसी पॉडकास्ट में डॉक्टर नासिर बेग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम। बरतानिया की कदीम तरीन दरसगाहों में से एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने अपने चांसलर के ओहदे के लिए उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी है। 38 रुकनी इस हतमी फहरिस्त में पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान का नाम शामिल नहीं है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर मौजूद मालूमात के मुताबिक ये पहला मौका है कि चांसलर के इंतखाबात के लिए ओपन एप्लीकेशन प्रोसेस इस्तेमाल किया गया है ताकि मुख्तलिफ पस मंज़र वाले उम्मीदवार सामने आ सकें। यूनिवर्सिटी का कहना है कि इलेक्शन कमेटी ने तमाम दरख्वास्तों को यूनिवर्सिटी के ज़वाबित के तहत तयशुदा मयार पर परखा, जिसके बाद 16 अक्टूबर को 38 उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी गई। इमरान खान तो रेस से बाहर हो गए हैं, लेकिन पाकिस्तानियों के लिए अब भी एक खुशाइंद बात यह है कि इन उम्मीदवारों में कम से कम 5 अफराद ऐसे हैं जिन्होंने अपना ताल्लुक पाकिस्तान से ज़ाहिर किया है। पाकिस्तान में कई दिनों से ये मौजू ज़ेरे बहस था, लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि आखिर एक बरतानवी यूनिवर्सिटी के चांसलर का इंतखाब पाकिस्तान के लिए इतना अहम क्यों है। पाकिस्तान में लोग ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि इमरान खान को उम्मीदवारों की फहरिस्त से क्यों निकाला गया। वो सवाल कर रहे हैं कि अगर इमरान खान एक बरतानवी यूनिवर्सिटी के चांसलर मुंतखब हो जाते तो क्या ये पाकिस्तान के लिए एजाज़ की बात ना होती। वो चाहते हैं कि उन्हें बताया जाए कि इमरान खान को उम्मीदवारों की फहरिस्त से निकालने के पीछे कहीं मुस्लिम लीग नून का हाथ तो नहीं है। क्या किसी ने इमरान खान के खिलाफ कोई मुहिम चलाई? क्या ये मामला महज सियासी पॉइंट स्कोरिंग का है, या ये कि इससे ज़्यादा भी कुछ और है जिसे अवाम से छुपाया जा रहा है? इससे पहले कि मैं आपको इन तमाम सवालों के जवाबात से आगाह करूं, मैं चाहता हूं कि पहले हम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक मुख्तसर सा तारुफ आपके सामने पेश कर दें ताकि आप मामले की अहमियत और नौइयत से पूरी तरह आगाह हो सकें। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बरतानिया के शहर ऑक्सफोर्ड में वाक़या है। इसका शुमार दुनिया की कदीम तरीन दरसगाहों में होता है। इस दरसगाह में मुनज़्ज़म तदरीस का आगाज़ 1133 में हुआ। 1163 में इसे यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल गया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में 28 कॉलेजेस हैं जिनमें तलबा को रिहाइश की सहूलत भी फराहम की जाती है। यूनिवर्सिटी के तमाम कॉलेजेस मुश्तरका लेक्चर्स के ज़रिए तलबा की रहनुमाई करते हैं। ताहम इन कॉलेजेस के असातिज़ा या ट्यूटर्स अपने अपने कॉलेज में भी लेक्चर्स का एहतमाम करते हैं। जबकि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी बॉडलेन लाइब्रेरी को दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरीज में उसका शुमार किया जाता है। बरतानवी कानून के तहत ये लाइब्रेरी बरतानिया में शाया होने वाली हर किताब की एक जिल्द मुफ्त हासिल करने की हकदार है। 1854 तक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के दरवाजे प्रोटेस्टेंट अकीदे के हामिल तलबा के लिए बंद थे। वो लोग जो चर्च ऑफ इंग्लैंड के उसूलों पर ईमान नहीं रखते थे वो भी इस दरसगाह में तालीम हासिल नहीं कर सकते थे। 1871 तक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ना तो किसी तालिब इल्म को कोई वजीफ़ा दिया जाता था और ना ही किसी तालिब इल्म को कोई इम्तियाजी हैसियत दी जाती थी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का शुमार आज भी दुनिया की 5 बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में किया जाता है। पाकिस्तान की कई नामवर शख्सियात ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल कर चुकी हैं। इमरान खान भी इसी यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म रह चुके हैं। 1972 में उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के केबल कॉलेज में दाखिला लिया और 1975 में सियासियात, माशियात और फ़लसफ़े में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। इस दौरान उन्होंने क्रिकेट के मैदान में यूनिवर्सिटी के लिए कई एजाज़ात भी हासिल किए। इनके मुखालिफिन की जानिब से अक्सर ये दावा किया जाता है कि इमरान खान को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला मेरिट पर नहीं बल्कि
سپورٹس کوٹے پر ملا تھا، لیکن عمران خان پاکستان کی ان 5 شخصیات میں سے ایک ہیں جن کے بارے میں آج بھی آکسفورڈ یونیورسٹی فخر کا اظہار کرتی ہے۔ عمران خان کا شمار آکسفورڈ یونیورسٹی کی فیمس آکسونینز کی فہرست میں بھی ہوتا ہے۔ ان کے علاوہ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان، پیپلز پارٹی کے بانی اور سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو، پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم محترمہ بینظیر بھٹو اور سابق صدر پاکستان سردار فاروق احمد لغاری کا نام بھی آکسفورڈ کی اس فہرست میں شامل ہے۔ اس فہرست میں ان تمام مشہور شخصیات کے نام شامل ہیں جنہوں نے آکسفورڈ سے گریجویشن کی یا درس دیا اور کسی نہ کسی شعبے میں بین الاقوامی شہرت حاصل کر کے اپنا نام ہمیشہ کے لیے تاریخ میں محفوظ کیا۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آکسفورڈ یونیورسٹی کا نیا چانسلر کب اور کیسے منتخب ہوگا، ان کے گزشتہ چانسلر کے بارے میں آپ کو کچھ معلومات دیے دیتے ہیں۔ سن 2003 سے رواں سال کے وسط تک لارڈ کرسٹوفر فرانسس پیٹن آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر تھے۔ انہوں نے 31 جولائی کو اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ 80 سالہ لارڈ پیٹن برطانیہ کی معروف شخصیت ہیں۔ وہ نہ صرف ہانگ کانگ کے آخری گورنر رہ چکے ہیں بلکہ وہ برطانیہ کی کنزرویٹو پارٹی کے چیئرمین کی حیثیت سے بھی فرائض سر انجام دے چکے ہیں۔ یونیورسٹی کے نئے چانسلر منتخب کرنے کے لیے ووٹنگ کا پہلا مرحلہ 28 اکتوبر سے شروع ہو رہا ہے۔ چانسلر کا عہدہ ایک اعزازی منصب ہے، یعنی چانسلر کو نہ تو کوئی تنخواہ ملتی ہے اور نہ ہی وہ مراعات کا حقدار ہوتا ہے۔ اس کے پاس کوئی انتظامی ذمہ داری اور اختیارات بھی نہیں ہوتے۔ تاہم اس عہدے پر کامیاب امیدواروں کی تقرری 10 سال کے لیے ہوتی ہے اور اس دوران وہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر کی تقرری میں بھی اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ یونیورسٹی کے سفیر کے طور پر وہ اہم تقریبات کی صدارت کرتے ہیں، فنڈ جمع کرنے کے ساتھ ساتھ مقامی، قومی اور بین الاقوامی سطح پر یونیورسٹی کی نمائندگی بھی کرتے ہیں۔ چانسلر کے لیے برطانیہ میں رہنا ضروری نہیں، البتہ تمام اہم تقریبات میں اس کی شرکت لازمی ہے، جس کے لیے سفری اخراجات یونیورسٹی ادا کرتی ہے۔ نئے چانسلر کے انتخاب کے لیے یونیورسٹی نے ایک کونسل تشکیل دی ہے اور اس کونسل کا نام چانسلر الیکشن کمیٹی ہے، جس کا کام قواعد و ضوابط کے مطابق انتخابی عمل کا انعقاد اور نگرانی ہوتا ہے۔ یہ کمیٹی کسی طرح بھی انتخابی عمل پر اثر انداز ہونے کی کوشش نہیں کرتی۔ عمران خان کے لیے اس مقابلے میں حصہ لینا ووٹنگ سسٹم میں ایک حالیہ ترمیم کے بعد ممکن ہوا، جس کے مطابق یونیورسٹی کے فارغ التحصیل طلباء اور عملے کے موجودہ اور سابقہ ارکان اس سال سے اپنا ووٹ آن لائن دے سکتے ہیں۔ اس حلقہ انتخاب کو کانوکیشن کہتے ہیں۔ اس سے پہلے امیدواروں اور ووٹروں کے لیے کانوکیشن میں ذاتی طور پر حاضری لازمی ہوا کرتی تھی۔ یونیورسٹی کے مطابق نئے چانسلر کے انتخاب کے لیے ووٹنگ کا عمل 28 اکتوبر سے شروع ہو جائے گا اور دنیا بھر سے 2.5 لاکھ سے زیادہ اہل ووٹر چانسلر کا انتخاب کر سکیں گے۔ 10 سے کم امیدواروں کی صورت میں انتخاب کا صرف ایک دور ہوتا ہے۔ تاہم اس مرتبہ امیدواروں کی تعداد زیادہ ہونے کی صورت میں انتخابی عمل کا دوسرا راؤنڈ 18 نومبر کو شروع ہوگا۔ میں بات واضح کر دوں کہ اس الیکشن میں موجودہ طالب علم، یونیورسٹی ملازمین یا کسی سیاسی عہدے کے امیدوار حصہ نہیں لے سکتے ہیں۔ تحریک انصاف کے بانی کی جانب سے چانسلر کے انتخابات میں شرکت کے لیے بطور امیدوار درخواست مقررہ مدت کے آخری دن یعنی 18 اگست 2024 کو جمع کروائی گئی تھی۔ یہ درخواست عمران خان کے مشیر زلفی بخاری نے جمع کرائی تھی، جس کا اعلان انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر کیا تھا۔ عمران خان اس عہدے پر موزوں ترین امیدوار سمجھے جا رہے تھے کیونکہ وہ اس سے قبل برطانیہ کی ہی ایک یونیورسٹی کے چانسلر کے طور پر خدمات سر انجام دے چکے ہیں۔ عمران خان دسمبر 2005 سے نومبر 2024 تک برطانیہ کی یونیورسٹی آف بریڈ فورڈ کے چانسلر رہے ہیں۔ یونیورسٹی کی ویب سائٹ کے مطابق اپنی 8 سالہ چانسلرشپ کے دوران انہوں نے یونیورسٹی میں نئے انسٹیٹیوٹ آف کینسر تھراپیوٹکس کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس کے بعد سے اس انسٹیٹیوٹ اور عمران خان کے شوکت خانم میموریل ہاسپٹل اینڈ ریسرچ سینٹر کے درمیان قریبی رابطے رہے ہیں۔ عمران خان جب اس عہدے سے مستعفی ہوئے
تو اس وقت یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر برائن کیٹنز نے ان کی خدمات کو سراہتے ہوئے کہا تھا کہ عمران یونیورسٹی کے لیے ایک ممتاز سفیر اور ہمارے طلباء کے لیے ایک زبردست رول ماڈل رہے ہیں۔ ان تمام باتوں کے باوجود لوگ بار بار یہ سوال کر رہے ہیں کہ عمران خان کے لیے یہ الیکشن اتنا ضروری کیوں ہے؟ اگر وہ چانسلر منتخب ہو جاتے ہیں تو کیا انہیں کسی قسم کا کوئی ریلیف مل سکتا ہے؟ اس سوال پر ایک رائے تو پی ٹی آئی کے ایک حلقے کی ہے، ان کے حامیوں کی ہے، جو کہتے ہیں کہ عمران خان کے لیے یہ ملک سے نکلنے کا ایک سنہری موقع تھا، کیونکہ اگر وہ منتخب ہو جاتے تو پھر کسی بھی حکومت کے لیے انہیں باہر جانے سے روکنا ممکن نہیں تھا۔ اگر حکومت پاکستان عمران خان کو روکتی تو نہ صرف اسے برطانیہ کی ناراضی مول لینا پڑتی بلکہ سفارتی پیچیدگیوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا۔ ایک حلقہ پی ٹی آئی میں سے ہی یہ کہتا ہے کہ ایسا بالکل نہیں تھا، عمران خان ملک سے باہر جانا ہی نہیں چاہتے، وہ تو صرف اس لیے یہ لڑ رہے تھے کہ ایک انٹرنیشنل افق پر، انٹرنیشنل سین کے اوپر ان کی خبریں گردش کرتی رہے، ان کا نام لیا جاتا رہے، اور جو وہ ان کا ایک سٹانس ہے کہ ہمارے ساتھ جو کوئی زیادتی ہو رہی ہے یا کچھ ہے، اس کا وہ پوری دنیا تک پرچار کر سکیں۔ لیکن میں نے کئی سفیروں سے اور سفارتکاروں سے بھی یہ سوال پوچھا کہ اگر عمران خان آکسفورڈ کے چانسلر منتخب ہو جاتے تو کیا ان کا پاکستان سے باعزت نکلنا ممکن تھا؟ تو سابق سفارتکاروں کی رائے یہ ہے کہ ایسا قطعی طور پر ممکن نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان اگر آکسفورڈ کے چانسلر بن جاتے ہیں تو بھی ان کے لیے ذمہ داریاں ادا کرنا ناممکن ہوتا۔ اس وقت وہ جیل میں ہیں، ان کے خلاف کئی مقدمات زیر سماعت ہیں، ان کو سزا بھی سنائی جا چکی ہے۔ برطانیہ کسی سیاسی رہنما کی وجہ سے اپنے ریاستی یا سفارتی تعلقات پر حرف نہیں آنے دیتا۔ البتہ سول سوسائٹی یا عوام کی حد تک بات اور ہے۔ سابق سفارتکاروں کے مطابق اس سے قبل امریکہ اور برطانیہ میں عمران خان کی رہائی سے متعلق قراردادیں بھی منظور کی گئی ہیں۔ امریکہ کی کانگریس میں تو باقاعدہ تقریریں بھی کی گئی ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان سے تواتر کے ساتھ یہ پوچھا جا رہا ہے کہ امریکہ عمران خان کے خلاف کی جانے والی کارروائیوں کا نوٹس کیوں نہیں لیتا، لیکن امریکی ترجمان کا ہر مرتبہ ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ یہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے اور امریکہ کسی بھی ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرتا۔ سابق سفارتکاروں کے مطابق یہ ایک بین الاقوامی اصول ہے اور برطانیہ سمیت کوئی بھی ملک ایک شخص کی خاطر اپنے سفارتی تعلقات کو داؤ پر نہیں لگاتا۔ پاکستان اور برطانیہ کبھی بھی ایک دوسرے کے اندرونی معاملات کو لے کر سفارتی تعلقات پر اثر انداز نہیں ہونے دیں گے۔ اب جہاں تک بات ہے کہ پی ٹی آئی عمران خان کو آکسفورڈ کا چانسلر منتخب کرانے کے لیے ایڑھی چوٹی کا زور کیوں لگا رہی تھی، تو اگر ہم پاکستان کی حالیہ سیاست کا بغور جائزہ لیں تو اس کا جواب ہمیں آسانی سے مل جاتا ہے۔ پی ٹی آئی کے بانی عمران خان کو اس وقت فارن فنڈنگ، بغاوت، تشدد پر اکسانے، کرپشن اور اختیارات کے ناجائز استعمال کے الزامات کا سامنا ہے۔ ان کے خلاف کئی مقدمات زیر سماعت ہیں، جبکہ چند مقدمات میں ان کو اور ان کی اہلیہ کو سزا بھی سنائی جا چکی ہے۔ ان مقدمات اور سنائی جانے والی سزاؤں کا حتمی نتیجہ کچھ بھی نکلے۔ ہو سکتا ہے نواز شریف کی طرح آنے والے برسوں میں عمران خان کو بھی کلین چٹ مل جائے، لیکن ایک بات طے ہے کہ ان الزامات اور مقدمات نے عمران خان کی ساکھ اور ان کی شخصیت کے بارے میں قائم تاثر کو شدید نقصان پہنچایا ہے، خصوصی طور پر عالمی سطح پر۔ عمران خان جو کہ بین الاقوامی سطح پر، جیسا کہ میں نے عرض کیا، کہ ایک بہت بڑے ہیرو تھے، 92 کے ورلڈ کپ کے فاتح تھے، شوکت خانم کینسر اسپتال کے بانی تھے، پاکستان کے سابق وزیر اعظم تھے۔ عمران خان توشہ خانہ کیس میں ان کو سزا ہو چکی ہے، اس وقت وہ اڈیالہ جیل میں قید ہیں، اور عالمی سطح پر ان تمام وجوہات کی بنا پر ان کا جو ذاتی امیج ہے اس کو بھی کچھ نقصان ضرور پہنچا ہے۔ اگر وہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر منتخب ہو جاتے یا اس کے امیدواروں کی فہرست میں بھی ان کا نام آ جاتا تو پی ٹی آئی کے ہاتھ ایک موقع آ جاتا۔ پی ٹی آئی کہہ سکتی تھی کہ جس شخص کو آپ باغی، بددیانت
اور کرپٹ ثابت کرنے کے لیے پورا زور لگا رہے ہیں، دنیا آج بھی اس کے کردار کا دم بھرتی ہے، کرکٹ اور فلاحی کاموں کے لیے اس کی خدمات کا اعتراف کرتی ہے، اس کی ذات پر لگے الزامات کو بے بنیاد اور انتقامی کارروائیوں کا نتیجہ سمجھتی ہے۔ زلفی بخاری اور پی ٹی آئی کے کئی اہم رہنما یہ اعتراف کر چکے ہیں کہ عمران خان کے آکسفورڈ کے الیکشن میں اترنے کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ پاکستان کے طاقتور حلقوں اور عدالتوں کو یہ باور کرایا جا سکے کہ دنیا آج بھی عمران خان پر اعتماد کرتی ہے۔ مسلم لیگ نون تو ایک عرصے سے عمران خان کی مقبولیت کے غبارے سے ہوا نکالنے کے لیے کسی موقع کی تلاش میں تھی۔ جو ہی عمران خان نے آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کے لیے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرائے، مسلم لیگ نون فوراً متحرک ہو گئی۔ برطانیہ میں نون لیگ کے چیئرمین یوتھ کوآرڈینیشن خرم بٹ نے یونیورسٹی انتظامیہ کے روبرو ایک پٹیشن داغ دی۔ یہی نہیں، آکسفورڈ یونیورسٹی میں ایک مہم چلا کر یونیورسٹی کے سابق طلباء اور عملے میں کتابچے اور پیمفلٹس تقسیم کیے گئے، جس میں بطور وزیر اعظم عمران خان کی پالیسیوں پر کڑی تنقید کی گئی۔ بلین ٹری سونامی کو کرپشن زدہ منصوبہ قرار دیا گیا، حتیٰ کہ عمران خان کے کردار پر بھی الزامات عائد کیے گئے۔ مسلم لیگ نون کی جانب سے سوشل میڈیا پر بھی ایک آن لائن مہم چلائی گئی، جس میں سینکڑوں افراد نے آکسفورڈ کی انتظامیہ سے یہ مطالبہ کیا کہ عمران خان کو چانسلر کے عہدے کے لیے انتخاب میں حصہ نہ لینے دیا جائے اور اس کی اجازت ہرگز نہ دی جائے۔ پی ٹی آئی نے اس مہم کا بروقت اور مؤثر جواب دیا۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کے تقریباً 200 سابق طلباء، عملے کے اراکین اور موجودہ طلباء نے چانسلر کی سلیکشن کمیٹی سے درخواست کی کہ بانی پی ٹی آئی کو چانسلر کا الیکشن لڑنے کی اجازت دی جائے۔ یونیورسٹی انتظامیہ نے کھلے دل سے فریقین کے دلائل سنے، ان کا جائزہ لیا اور طویل غور و خوض کے بعد عمران خان کو آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کے عہدے کے لیے نااہل قرار دے دیا۔ آکسفورڈ انتظامیہ نے حتمی فیصلے سے قبل معروف برطانوی فرم میٹرکس چیمبر سے قانونی رائے بھی مانگی تھی۔ میٹرکس چیمبرز نے یونیورسٹی کو آگاہ کیا تھا کہ بانی پی ٹی آئی چونکہ پاکستان کی عدالتوں سے سزا یافتہ ہیں، لہٰذا چانسلر کے عہدے کے لیے وہ اہل نہیں ہیں۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کے عہدے کے لیے لارڈ ولیم لیگ، لارڈ پیٹر میڈلسن، لارڈ ایلش اینجلینی اور ڈاکٹر مارگریٹ میں کڑا مقابلہ ہے، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ سابق برطانوی وزیر خارجہ ولیم ہیگ چانسلر کے عہدے کے سب سے مضبوط امیدوار ہیں۔ عمران خان اگرچہ ریس سے باہر ہو گئے ہیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ انہیں پچھلے 2 ماہ کے دوران آکسفورڈ اور برطانوی پریس کی تاریخ میں سب سے زیادہ میڈیا کوریج ملی ہے، جو ابھی تک کسی دوسرے لیڈر یا امیدوار کو نصیب نہیں ہوئی۔ پاکستان کی سیاست کا مزاج پہلے سے ہی ترش تھا اور اب تو اس میں اور بھی شدت آ چکی ہے۔ چانسلر کے عہدے کے لیے عمران خان نے جس وقت درخواست دی تو اس وقت بھی بہت چہمگوئیاں ہوئیں، بہت سا شور و غوغا ہوا، سیاسی مخالفین ایک دوسرے کے خلاف بہت سی پوائنٹ سکورنگ کرتے رہے، اور اب جب کہ ان کی درخواست مسترد ہو گئی ہے تو بھی مختلف حلقوں کی جانب سے ایک دوسرے پر طنز کے تیر چلائے جا رہے ہیں۔ بہرحال یہ خبر تھی کہ عمران خان اب آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کے انتخابات میں حصہ نہیں لے سکیں گے، تو سوچا کہ آپ تک پہنچا دی جائے اور آکسفورڈ یونیورسٹی کی کچھ تھوڑی سی ہسٹری بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دی جائے۔ آپ کے خیال میں ویسے عمران خان کا اس الیکشن میں حصہ لینے کا مقصد کیا تھا؟ کیا وہ پاکستان سے باعزت طور پر باہر جانا چاہتے تھے، یا واقعی میں یہ ان کے اسٹیچر کے مطابق تھا اور وہ پاکستان کے لیے ہی کوئی نام کمانا چاہ رہے تھے؟ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔